बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 7 जून है, दिन है इतवार का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको सबसे पहले खबर ये दें कि पिछले 3 सालों में इमरान खान ही पाकिस्तान की हेडलाइन है। आप उन्हें टेलीविज़न के ऊपर उनका नाम चलाएं ना चलाएं, लेकिन इमरान खान खबरों में, तज्जियों में, हर तरफ आपको इमरान खान नज़र आएंगे। दोस्तों, इमरान खान ने जब पाकिस्तान में सियासत में पहली दफ़ा कदम रखा तब भी वो हेडलाइन थे। जब उन्होंने सियासत से पहले शौकत खानम हस्पताल बनाया तब भी वो हेडलाइन थे। जब वो क्रिकेट खेल रहे थे तब भी हेडलाइन थे। यानी इमरान खान का जो मुकद्दर का सितारा है वो हमेशा आपको इंटरनेशनल हेडलाइंस के अंदर ही नज़र आएगा। आज दोबारा से इमरान खान का नाम जो है वो भारत के अंदर गूंज रहा है, जहां के अखबारात ने इमरान खान के ऊपर होने वाले जुल्म के हवाले से जो हेडलाइंस हैं वो अपने अखबारात के अंदर लिखी और इन्हें जगह दी है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत इमरान खान और उनकी अहलिया के साथ जिस किस्म का जो सलूक कर रही है, द हिंदू ने इसे बड़ी तफसील के साथ जो है बयान किया। खान साहब को पिछले 7 माह से कैद तन्हाई में रखा गया, इसका भी जिक्र है। इमरान खान के बेटों से उनकी बात नहीं करवाई जाती, इसको भी तफसील के साथ बयान किया गया। और फिर इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है और जिस तरह से उनको नफसियाती तौर पर टारगेट किया जा रहा है, ये बड़ी डिटेल रिपोर्टिंग हुई है द हिंदू के अंदर, वायर में, और फिर जो दीगर भारत के अखबारात और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बड़ी तफसील के साथ इमरान खान की सिचुएशन को बयान किया गया। दोस्तों, हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, हुकूमत को प्यार करने वालों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस किया जा सके, लेकिन सिस्टम में आज भी तहरीक इंसाफ आपको मिलेगी। सिस्टम का बाप कौन है? वो जेल के अंदर जो अडयाला का एक छोटा सा कमरा जिसमें आपने इमरान खान को कैद कर दिया, बंद कर दिया, आपका ये ख्याल था कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पावर हाउस अडयाला आज भी हमें नज़र आ रहा है। और फिर साहब को खबर ये भी दें कि मुजफ्फराबाद में मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। कश्मीर के जी हालात ठीक नहीं है। भारत के अंदर ये हेडलाइंस बन रही हैं, दुनिया में अब ये मामला बरतानवी पार्लियामेंट में भी पहुंच चुका है और इंटरनेट को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक स्टेटमेंट भी आ गई है और बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर भी ये मामला पहुंच चुका है। बरतानवी पार्लियामेंट में क्या हुआ ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर जो ग्राउंड के ऊपर जो खबर आ रही है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि इस वक्त मुजफ्फराबाद में कश्मीर के अंदर किस किस्म का रिएक्शन जो है वो आवाम की तरफ से दिया जा रहा है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ जारी क्रैकडाउन और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में पहुंच चुका है। ऑल पार्टीज पार्लियामानी ग्रुप ऑन कश्मीर APPGK के चेयरमैन और बरतानवी रुकन पार्लियामेंट इमरान हुसैन है जी, उन्होंने 30 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट की हमायत से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को एक अहम ख़त अरसाल कर दिया है, जिसमें आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर फ़ौरी तवज्जो देने और मुनासिब सफारती इक़दाम उठाने का मुतालबा किया गया। ख़त में अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों, इजहार राय और मवासलाती ज़राए पर मुबैना पाबंदियों पर तशवीश का इजहार करते हुए बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो सूरत हाल का नोटिस ले और इस हवाले से मुतल्लिका हुकाम से रब्ता करे। देखें जी, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट आपको क्या लगता है कि सिर्फ वो ईरान के मामले में एक्टिव होती है? वो पाकिस्तान से कभी भी बात नहीं करेंगे। जिस तरह इमरान खान की रिहाई के ऊपर पार्लियामान में बातचीत हुई और उसके बाद मुकम्मल खामोशी है, उसी तरह ये जो 30 लोगों ने जो इसके ऊपर साइन किए, इसमें मेजॉरिटी आपको लेबर पार्टी के मिलेंगे। एक पूरी लिस्ट है जी, जिसमें लॉर्ड कुर्बान हैं, ताहिर अली मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं, यास्मीन कुरैशी हैं, नाज शाह है, रिचर्ड बर्गन है, नादिया विटोम है, इसके अलावा एंडी मैकडोनल्ड, ब्राइन लिशमैन है और भी बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर। मुसलमानों की भी एक बड़ी तादाद है। लेकिन हुकूमत से सवाल करके क्या उनको ये जो 12 नशिस्तों वाला मामला है क्या हल कर लिया जाएगा, नहीं किया जाएगा? और दोस्तों, ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। जब आप लोगों को रास्ते से हटाना शुरू कर दें, उनकी बात ना सुने, तो फिर पीछे कुछ नहीं बचता। जमहूरियत ऐसे नहीं बचेगी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जी एक स्टेटमेंट जारी की है और इसके मुताबिक अवामी एक्शन कमेटी पर इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत पाबंदी आयद करने के फैसले की मजम्मत और कहा कि इस इक़दाम से खित्ते में पुरअमन इज्तिमा और इख्तिलाफ राय के लिए गुंजाइश में कमी के खदशात पैदा हुए। इस तरह के इक़दाम शहरी आज़ादियों पर मुमकिन कदगन की निशानदही करते हैं। कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब की भी एक स्टेटमेंट
اور انہوں نے کہا کہ حکومت ہوش کے ناخن لے، عوام پر تشدد اور انٹرنیٹ کی بندش کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کی مسلسل وعدہ خلافیوں اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر عمل درآمد نہ کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ 3 سال پہلے جی کیا ہوا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت کی بدترین نااہلیوں کے نتیجے میں یہ بحران پیدا ہوا، جس نے عوام کو اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آنے پر مجبور کیا۔ دیکھیں، ایک سٹی اسکین مشین کا مطالبہ کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، 12 سیٹوں کا مطالبہ کرنا یہ اتنا کمپلیکس سسٹم ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں، میں نے کل بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ ویڈیو کی ہے، وہ جا کر دیکھیں۔ یعنی جو ڈیمارکیشن والا معاملہ ہے، ایک حصہ آپ کو کراچی میں، دوسرا آپ کو قصور، لاہور، یہ کون سی ڈیمارکیشن ہے؟ اور یہ 12 سیٹیں اس طرح سے انہوں نے تقسیم کی، جہاں پر پنجاب میں نون لیگ کا ووٹ بینک ہے وہ سیٹیں وہ لے جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی ہے کہ پنجاب میں چونکہ آپ کا ووٹ بینک ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، جب یہ حکومت میں آتے ہیں نا تب یہ کچھ نہیں کرتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، اس وقت یہ خاموش رہے، اس وقت انہوں نے تبدیلی کرنا ان کو یاد نہیں آئی۔ 12 سیٹوں کا معاملہ جب آپ 18ویں ترمیم کر رہے تھے اس وقت بھی کچھ ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے یہ کام ہی نہیں کیا۔ تو یہ کشمیر کو اس کا حق، گلگت بلتستان کو اس کا حق، بلوچستان کو اس کا حق، یہ کب ملیں گے؟ اور حکومت ان تمام معاملات کے اوپر آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کو صرف حکومت چاہیے کہ جو آپ کشمیر میں ہماری حکومت ہے۔ انہوں نے نا اسے ایک طرح سے ایک تفریح کا ایک سپاٹ بنایا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے یار کشمیر میں ہماری حکومت ہے، جائیں گے ذرا ہمیں پروٹوکول ملے گا، گلگت بلتستان کے اندر بھی جب ہم نے جانا ہوتا ہے تو ہمیں پروٹوکول ملے گا۔ تو اس سے زیادہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ دوستو، آج احسن اقبال صاحب کی گفتگو سنائیں، ان کی پرائورٹیز کیا ہیں، اور پھر میں آپ کو رانا ثناء اللہ کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ سناؤں گا گلگت بلتستان کے حوالے سے۔ احسن اقبال صاحب نے کہا جی کہ یہ نہایت افسوسناک ہے کہ 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود ہم ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ برآمدات پر مبنی معیشت نہ بن سکے، اور ہمیشہ قرضوں، گرانٹس یا مارکیٹ بانڈز پر انحصار ہم نے کیا۔ ترقی اور خود انحصاری کا واحد راستہ برآمدات کا فروغ ہے۔ اپنے حالیہ لائیو سیشن میں نے اسی سیکٹر کی ترجیح منصوبوں پر تفصیلی سے روشنی ڈالی۔ میرے بھائی میری بات سنیں، بہت ہی آسان سا معاملہ ہے۔ اگر آپ صرف کسی تھنک ٹینک کے ساتھ منسلک ہو نا اور آپ ایسی باتیں کریں تو سمجھ میں آتا ہے، اور یار تم فیصلہ ساز ہو، پالیسی میکر ہو، پاکستان میں تمہاری جو پلاننگ ہے اس کے اوپر کام کرنا حکومت کی ذمہ داری اور تمہارے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ تم 5 دفعہ اس ملک کے اندر تمہاری جماعت میں سے وزیر اعظم آئے۔ اگر پاکستان یہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکے تو اس میں نواز شریف کا خاندان ملوث ہے۔ یہ جرم ہوا ہے اس ملک کے عوام کے ساتھ، اور ایک بہت بڑی واردات ڈالی گئی جس میں آپ تمام لوگ اس کے اندر ملوث ہیں۔ آپ کس سے گلہ کر رہے ہیں؟ یہ کوئی ریسرچ پیپر تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں پاکستان میں پچھلے 7 دہائیوں کے اندر ہم کچھ نہیں کر سکے، حکومت کچھ نہیں کر سکی۔ اگر کوئی ریسرچ پیپر لکھنا تھا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جائزہ لے لیا، ٹھیک ہے، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ احسن اقبال صاحب، خدا کا خوف کھائیں، یہ آپ کی آخری اننگ ہے۔ آپ پاکستان کی عوام کو کیوں اس مقام پر لے کر جا رہے ہیں جہاں پہ صرف انقلاب ہوگا سری لنکا والا، جہاں پہ صرف انقلاب ہوگا بنگلہ دیش والا، جہاں پہ صرف انقلاب ہوگا یہ جو کاکروچ جنتا پارٹی جو اس وقت بھارت کے اندر کر رہی ہے، اور ہر وزیر سے حساب لیا جائے گا۔ پاکستان کی جمہوریت کو جان بوجھ کے فلاپ کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ ان تمام لوگوں سے کام لیا جائے گا، ان کو ٹھڈا مار کے سسٹم سے الگ کر دیا جائے گا، کک کروا دی جائے گی۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ جناب 78 برسوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، ہم بہت افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری ان حکومتوں میں، بھائی تمہاری حکومتیں تھیں، تم لوگ ذمہ دار ہو۔ آج اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی بات سنیں نا، بلے کا نشان کیوں چھینا؟ وہ کہتے ہیں جی کہ 9 مئی انہوں نے کیا اس لیے اس پولیٹیکل سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتے۔ دیکھیں یہ 8 فروری 2024 کی رات تو یہ باتیں نہیں ہوئی، اس وقت تو پریس کانفرنسز کروا کے لوگوں کو سائڈ پہ کر دیا گیا۔ اس وقت کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروایا۔ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ معاملہ انٹرا پارٹی الیکشن کا ہے یا پھر 9 مئی کا ہے، اور اگر 9 مئی کا ہے تو پاکستان تحریک انصاف پر آج تک آپ پابندی کیوں نہیں لگا سکے؟ اگر آپ پابندی لگائیں گے کسی اور بینر کے نیچے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، تو اس لیے بیرسٹر گوہر کا بھی گریبان پکڑنا چاہیے، جس طرح اس حکومت کا گریبان پکڑنا چاہیے نا کہ اس نے پچھلے 3 برسوں میں پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروا سکا۔ یار انٹرا پارٹی الیکشن کروا کر آپ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوتے کہ جناب آپ کو جو تحفظات تھے ہم نے دوبارہ کروا لیا انٹرا پارٹی الیکشن، چونکہ اب ان کو معلوم ہے کہ یار خان تو اندر ہے، 3 برس ہو گئے، مزے کر رہے ہیں، پارٹی کے نام کے ساتھ ہم چلتے ہیں، ہماری بات مانی جاتی ہے۔ اور یہ پاکستان میں طاقتوروں کے ایک اگر کہا جائے نا کہ ان کے بارے میں بھی ہے، وہ بھی افورڈ کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یار، یہ جتنا انقلابی ہے، جتنا کراؤڈ پولر ہے پاکستان کی عوام کے سامنے ہے۔
اچھا میں آپ کو نا اس کا یہ جو احسن اقبال صاحب نے جو بات کی ہے اور وہ یہ جو معاملہ تھا نا یہ رانا ثناء اللہ نے اٹھایا کہ ہم 9 مئی والوں کو کس طرح سے الاؤ کر سکتے ہیں. رانا صاحب ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, آپ کو پاکستان کی عوام نے تو ووٹ دے کر اس کرسی پہ نہیں بٹھایا, آپ سینیٹر بن کر آ گئے. یہ جو سینیٹرشپ ہوتی ہے نا یہ ایک چور دروازہ ہے پاکستان کے پارلیمان میں گزرنے کا. ایک جماعت ہے جی, سارے کہتے ہیں کہ انہوں ووٹ پاؤ, ووٹ ڈل جاتا ہے, وہ پہنچ جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں؟ فیصل واڈا کا پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا تعلق؟ کوئی ہے تعلق؟ یہ جو اورنگزیب صاحب ہیں ان کا کیا تعلق ہے؟ کس یہ حلقے سے جیت کر آئے؟ یہ بابو لوگوں کو سسٹم میں انڈکٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا دوستو, یہ تمام سیاسی جماعتیں, ان کے خاندان والے اور آنے والی جو ان کی اگلی پیڑھی ہے یہ پچھتائے گی, چونکہ انہوں نے سب کچھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں گروی رکھ دیا. خان صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے, جتنی بھی ان کی زندگی ہے ان کا ریوائول کیسے ہوگا پاکستان کی پولیٹکس کے اندر, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ انہوں نے اس سسٹم کو گرانے کی بنیاد رکھ دی ہے. کل کو انقلاب آئے گا ان تمام لوگوں کے خلاف, پھر ان خاندانوں کو کوئی نہیں پوچھے گا. اب آ جاتے ہیں کہ احسن اقبال کو جواب دیا ہے ہمارے معاشیات ندیم الحق صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ احسن اقبال کی پاکستان کی منصوبہ بندی اور ترقی کے شعبے سے وابستگی تقریباً 9 سال سے زائد عرصے پر محیط ہے. وہ 1998 میں تقریباً 1 سال کے لیے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بنے. پھر 2013 سے 17 تک 4 سال تک وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی کے طور پر انہوں نے خدمات انجام دی. اس کے بعد 17-18 میں تقریباً 9 ماہ تک وزیر برائے منصوبہ بندی اصلاحات رہے. 22-23 تک 1 سال 4 مہینے کے لیے دوبارہ وفاقی وزیر مقرر ہوئے, جبکہ 24 سے اب تک اس منصب پر فائز ہیں. مجموعی طور پر 9 سال سے زائد عرصے تک پاکستان کی ترقیاتی حکمت عملی, منصوبہ بندی اور قومی ترقی کے پروگراموں کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کرتے رہے. لیکن احسن اقبال صاحب آپ کو اکثر روتے ہوئے نظر آئیں گے. آئی ایم ریئلی سوری احسن صاحب, میں آپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہوں, بدتمیزی آپ سے کرتا ہوں, لیکن کیا کریں, آپ نے میرے ملک کا کیا بیڑا غرق کر دیا, آپ نے میرے ملک کا حال کیا کر دیا. یہ دریاؤں کی سرزمین پنجاب, اور کسان کو اس کا حق نہیں ملتا. لوگ صحرا کے اندر ایگریکلچر اس شعبے میں ترقی کر رہے ہیں. ہمارے پاس پانی بھی تھا, سب کچھ تھا, لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صرف باتیں کی. آپ کی 9 سال کی کارکردگی جو قوم کے سامنے ہے, آپ سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہو سکتا. آپ عمران خان کے اوپر گھڑی کا الزام لگاتے ہیں کہ کڑی وے چھڑی تے دیکھو کی ہو گیا. آپ لوگوں نے تو اس ملک کو بیچ دیا, اس ملک کے پانیوں کو بیچ دیا, اس ملک کی زمین کو بیچ دیا, اس ملک کی آب و ہوا کو بیچ دیا. آپ نے سب کچھ بیچ دیا کہ کسی طرح نواز شریف کی حکومت رہے. آپ دیکھیں وہ نا, یہ جو ان کی 250 سال کی جو تقریب ہوئی, وہاں پر ساری کابینہ پاکستان میں بڑے بڑے جتنے بھی تھے وہ سارے ہاتھ باندھ کر ایسے کھڑے ہوئے. کیوں جی؟ امریکہ بہادر کی ایک تقریب ہے, اور وہاں پہ ایک معمولی سی جو ان کی سرکاری افسر ہے, سرکاری افسر ہی ہے نا, وہ کون ہے, اس کے ساتھ آپ تصویریں بنا کر اپنے لیے, یہ آپ کی مینٹیلٹی ہے. اور یہی پاکستان مسلم نون اس ملک کے ساتھ کر رہی ہے کہ اچھا امریکہ کی گڈ بکس میں رہنا ہے. کوئی ایک بندہ آپ دیکھیں کسی نے اسلام کی بنیاد کے اوپر اپنا موقف دنیا کے سامنے نہیں رکھا ہے. اس ایران جنگ کے اندر لوگ اپنی گردن بچا رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ رہیں گے تو ہماری بقا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو ایفیلیشن ہے امریکہ, وائٹ ہاؤس, پہلے آپ کو موقع ملا جا کر لنچ کرنے کا. شہباز شریف صاحب نے دیکھا کہ یار یہ تو کام بڑا زبردست ہے, امریکہ کی ہاں سمجھو کہ ہر طرح سے ہاں ہے, تو مجھے ان کی گڈ بکس میں جانا ہے. تو انہوں نے تعریفیں شروع کر دی, اور کیسی تعریفیں کی آپ دیکھ لیں. آپ کو یہ جو پولیٹیکل قیادت اور اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے وہاں سے سٹیٹمنٹس نظر نہیں آتی پبلکلی. پولیٹیکل قیادت نے پھر سوچا کہ یار پبلکلی بتاتے نا امن کا دائی اور نوبل انعام اگر کسی کو ملنا چاہیے, مین آف پیس, کیا کیا باتیں نہیں شہباز صاحب نے کی. تو یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے اس سسٹم کے اندر زندہ رہنے کا. دوستو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کو مذاکرات وغیرہ ہو رہے ہیں, بٹ خیر یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں رہا, چونکہ ملک میں جمہوریت کا جنازہ آج دوبارہ اٹھایا جائے گا. گلگت بلتستان کے حالات کیا ہیں اور کس طرح سے حالات آگے چلیں گے, یہ پوری ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے, اور اس میں جو حقائق ہیں میں ون بائی ون آپ کے ساتھ دوستو شیئر کر دیتا ہوں. چونکہ گلگت بلتستان کیا انتخاب جو ہے آنے والے کل کی سمت کا تعین کرے گا. ایک طرح سے یہ ایک ڈریس ریہرسل ہے, فل ڈریس ریہرسل ہے بڑے انتخاب کی, جو 2.5 برس کے بعد اگر ہو گئے تو یہ لوگ کس طرح سے نظام کو اپنے کنٹرول میں کریں گے. اور پھر گلگت کے بعد کشمیر کا الیکشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے. دوستو آج گلگت بلتستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ جیتے گا کون. تو اس کا فیصلہ بہت پہلے کر لیا گیا تھا. پاکستان کے طاقتور حلقے, وہ تمام جماعتیں جو اس اتحاد کے اندر پارلیمان میں موجود ہیں, ان کو سیٹیں تقسیم کرے گی
اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کیا جائے گا، یعنی 28ویں ترمیم کا ایک راستہ نکالا جائے گا۔ اور یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید ایک مضبوط پوزیشن میں ہو اور اس بنیاد کے اوپر وہ 28ویں ترمیم میں اپنا ووٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں دینے میں راضی بھی ہو جائے۔ دوستو، حکومت کا جو پلان ہے وہ تو آپ کے سامنے آ گیا، پاکستان کے طاقتور حلقے کیا کریں گے، لیکن جو اصل سوال ہے وہ گلگت بلتستان کی عوام کے مسائل کا حل، اور ان مسائل کے حل کے لیے آپ کو صرف الیکشن کے دنوں میں تمام سیاسی جماعتیں یہاں پہ نظر آتی ہیں۔ دوستو، جس طرح ہنٹنگ سیزن ہوتا ہے نا مار خور کا، اس کا لائسنس دیا جاتا ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے، اسی طرح ہر 5 سال کے بعد یہاں پر ہنٹنگ سیزن آن ہوتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، بولیاں لگتی ہیں، وعدے کیے جاتے ہیں، لیکن عوام کو کیا ملتا ہے؟ صرف انتظار۔ میں نے پچھلے 3 الیکشن کور کیے، 15 سال ہو گئے ہیں جس بات کو، اور ان 15 سالوں میں کچھ نہیں بدلا۔ ہر دور کے اندر حکومتیں مرکز سے آتی ہیں، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں، شکاری شکار کی غرض سے یہاں پر آتا ہے، اور ہنٹنگ سیزن از آن، ہم یہی سنتے ہیں۔ لوگوں کے وعدے ان سے کیے جاتے ہیں لیکن یہ پورے نہیں ہوتے۔ لیول پلینگ فیلڈ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی گئی، تمام سیاسی جماعتوں کے پہلے سے فیصلے بند کمروں میں کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، گلگت بلتستان کے اندر تقریباً کوئی 33 نشستیں، جن میں 24 جنرل نشستوں پر آج ووٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور باقی جو 6 خواتین کی نشستیں، مخصوص نشستیں، اور 3 ٹیکنوکریٹ، اور جس کے اوپر بھی وہ لوگ قبضہ کر لیں گے۔ یعنی اتحاد آپ نے اس طرح سے بنا لیا جس طرح 2/3 اکثریت یہ پوری کر کے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے نا، اسی طرح یہاں پر یہ 9 سیٹیں اگر کسی کے پاس چلی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ حکومت بنانے کے لیے 17 سیٹیں آپ کو چاہیے، 17 میں سے 9 اور 8 سیٹیں آپ نے جنرل جیتنی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ آسانی سے حکومت بنا لیں گے۔ دوستو، سیاسی سرویز، جتنی ڈیبیٹس ہوئی، جتنے وہاں پر لوگوں نے گراؤنڈ پر جا کر لوگوں سے بات کی، خبر اب یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا پلڑا بھاری ہے۔ لاؤ ترازو تول کر دیکھیں پلڑا کس کا بھاری ہے۔ 8 فروری 2024 کو بھی تحریک انصاف کا پلڑا بھاری تھا، لیکن آہستہ آہستہ نتائج کو انہوں نے اپنی مرضی سے ڈبوں کو بھرنا شروع کیا، اور 304 کو 1304 بنانے کی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف لوگوں کو بہت زیادہ پریکٹس ہو چکی ہے۔ تو یہ الیکشن حکومت کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور طاقتوروں کے لیے جیتنا اب کوئی مسئلہ نہیں رہا، چونکہ طاقت کی بنیاد پر شور مچانے والا کوئی نہیں ہے نا۔ جب پاکستان تحریک انصاف شور مچاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے 9 میں ہی کیا، لہٰذا ان کو الیکشن کی اجازت نہیں ہے۔ ایک حکومتی وزیر نے کیا کہا، اس کا بھی پوسٹ مارٹم کریں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو خود عوام کی ووٹ کی طاقت سے پارلیمان میں نہیں پہنچے، وہ کیا باتیں کر رہے ہیں آگے چل کر۔ لیکن دوستو، اس الیکشن پر سب سے بڑا جو سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کا ہے۔ گلگت بلتستان، کشمیر دونوں بہت ہی حساس علاقے ہیں۔ پاکستان میں طاقتوروں کو سوچنا چاہیے کہ جب آپ عوام کو ووٹ کا حق نہیں دیتے، ان کی آواز نہیں سنتے، تو پھر بغاوت جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ جنید اکبر کو آپ نے گرفتار کیا، ہتھکڑیاں لگائی۔ سلمان اکرم راجہ، جن پہ میں بہت تنقید کرتا ہوں، اور صرف ان کے کنڈکٹ کی وجہ سے، چونکہ وہ احتجاج مٹیریل نہیں ہے، انہیں گلگت جانے کی اجازت نہیں دی گئی، جو بہت بڑی ناانصافی تھی۔ پھر بیرسٹر گوہر وہاں گئے اور ان کو اجازت مل گئی، ان کو NOC بھی مل گیا، اس لیے کیونکہ وہ کراؤڈ پولر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا ہوگا نا کہ یار اینوں تے رہن دیو نا، اس کو ہم یہاں رکھیں گے، کل کو کوئی پوچھے گا ہم کہیں گے جی دیکھیں جی پاکستان تحریک انصاف کا جو چیئرمین ہے وہ تو یہاں پہ کمپین کر رہے ہیں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ تو دوسری جانب دیگر سیاسی جماعتوں کو مکمل انتخابی کمپین کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن الیکشن کمیشن کا ایک گھنونا کردار ہم نے دوبارہ دیکھا، مکمل خاموش ہے۔ اگر ایک خط چیف ایگزیکٹو سہیل افریدی صوبے کا لکھتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یا سپریم کورٹ کو، تو کہتے ہیں کہ جناب یہ الیکشن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ریاست نے، یعنی حکومت نے، سرکار نے اپنا پورا زور لگایا، اور الیکشن کمیشن مل کر ان تمام لوگوں کے ساتھ اس الیکشن کو فکس کر رہا ہے۔ دوستو، الیکشن کے اندر اجازت تحریک انصاف کو ووٹ ڈالنے کی نہیں ہے، چونکہ بلے کا نشان چھین لیا گیا تمام لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، لیکن نواز شریف کو یہ اجازت تھی اور انہیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا گیا۔ بلاول کو یہ اجازت تھی جہاں پہ وہ جلسے کر رہا ہے۔ اور دوستو، یہ جو پولیس والا رول ہے نا، پنجاب پولیس والا، آپ نے اسے بھولا نہیں ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے، اور یہ بیلٹ باکس کی آج حفاظت کریں گے، یعنی بیلٹ باکس کی ڈیوٹی کے اوپر پنجاب پولیس جو ہے اسے لگا دیا گیا ہے۔ دوستو، جو سب سے بڑا گلگت بلتستان کا مسئلہ رہا ہے نا اوور دا ایئرز، وہ اس کی آئینی حیثیت ہے۔ 1947 سے پاکستان کے زیر انتظام ہونے کے باوجود آج تک اسے مکمل آئینی صوبے کا درجہ کیوں نہیں دیا گیا؟ یہاں کے عوام کی قومی سطح پر مؤثر نمائندگی موجود نہیں ہے، نہ سینٹ میں آواز ہے، نہ قومی اسمبلی کے فیصلے کے اندر، یعنی جو فیصلہ سازی میں ان کا کوئی کردار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لیے کوئی مضبوط آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ بڑی سیاسی جماعتیں صرف الیکشن کے دنوں میں آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی،
لیڈر خوبصورت پہاڑوں کے درمیان تصاویر ویڈیوز بناتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں اور پھر اگلے الیکشن تک آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آئیں گے۔ دوستو، گلگت بلتستان کا جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بجلی کا ہے۔ یہ ایک ایسا خطہ ہے جس میں تقریباً 60,000 میگا واٹ پن بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن پیداوار صرف تقریباً 100 میگا واٹ ہے۔ پانی کی قلت، جہاں سے جن پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے اور پورے دریائے سندھ کو اور پنجاب کو اور سندھ کو اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں یہ سیراب کرتا ہے، وہ صبح پانی کی قلت کا سامنا کر رہا ہے۔ یہاں پہ صاف پینے کا پانی آپ کو نہیں ملے گا۔ گلگت اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن کوئی ان اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل نہیں کرتا۔ بعض علاقوں میں روزانہ صرف 3 گھنٹے کی جو ہے صرف بجلی جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہے، 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے 40 منٹ لوڈ شیڈنگ۔ تو یہ بہت بڑی ایک زیادتی ہے جو اوور دا ایئرز ان کے ساتھ ہو رہی ہے، اور تقریباً 30 آبادی کو بجلی تک رسائی حاصل بھی نہیں ہے۔ عوام کا موقف یہ ہے کہ پیدا ہونے والی بجلی کا بڑا حصہ سرکاری دفاتر اور سرکاری تنصیبات کے لیے آپ نے اسے مختص کیا، جبکہ عام لوگ طویل لوڈ شیڈنگ جو ہے برداشت کرتے ہیں۔ سابق گورنر مہدی شاہ صاحب نے اس حوالے سے جو وسائل کی تقسیم کے حوالے سے کچھ باتیں بھی کی، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ جب آپ لوگوں کی حکومت آتی ہے، آپ کی بھی مرکز میں مہدی صاحب حکومت رہی ہے، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ بجلی نہیں ہوتی تو موبائل ٹاورز نہیں چلتے، اور آپ کو زیادہ تر یہاں پہ انٹرنیٹ بھی نظر نہیں آئے گا، طلبہ آن لائن کلاسز نہیں لے سکتے۔ یعنی آج بھی گلگت بلتستان کے وسائل کا معاملہ ہے۔ یہاں پہ مسائل ہیں، یہاں پہ وسائل ہیں، لیکن مسائل بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گے، اور ان وسائل کو گلگت کی عوام کے لیے کچھ ان کو کوئی پالیسی حکومت کی نظر نہیں آتی۔ معدنیات، بجلی، اس کے ساتھ ساتھ پانی، یہ تمام چیزیں موجود ضرور ہیں، لیکن صرف اور صرف پیپر پہ۔ تو خواجہ سعد رفیق کو یہ کہنا پڑا، سنیں ان کی بات، وہ کہتے ہیں جی گلگت بلتستان کو NFC میں منصفانہ حصہ دلائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اگر حصہ دلانے کی بات ہے اور آج آپ یہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ برسوں سے یہ حصہ کیوں نہیں ملا؟ سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ ہم دلائیں گے، ہم کریں گے، ہم آئیں گے اور پاکستان میں اچھے دن آئیں گے۔ یہ سیاسی جماعتیں، چاہے وہ لاہور کی عوام ہو، چاہے پنجاب کی عوام، سندھ کی عوام، بلوچستان کی عوام، سیاستدانوں نے پاکستان کے اندر صرف عوام کو بیوقوف بنایا۔ میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ میں پچھلے کچھ مہینوں سے مسلسل آپ تمام دوستوں کے سامنے ایک چیز بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیموکریسی کو ایک ناکام انسٹیٹیوٹ کے طور پہ تیار کیا جا رہا ہے، کہ طاقتوری کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اچھا جمہوریت بھائی وہ تو نہیں چل رہی۔ کیوں نہیں چل رہی؟ سارے کرپٹ ہیں، کرپشن ہے ہر طرف، جو نظام جو ہے وہ مکمل طور پہ فلاپ ہو چکا۔ یہ ہمیں عادی بنایا جا رہا ہے۔ اور دوستو، ان حالات کے بعد اور اس پرفارمنس کے بعد اور جو سسٹم جس طرح سے کولیپس کر رہا ہے، گلگت کی عوام یا پنجاب کی عوام یا بلوچستان کی عوام آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے وہ سسٹم سے ان کا اعتبار اٹھ جائے گا، اور یہی طاقتور چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ایز اے انسٹیٹیوشن وہ فلاپ ہو جائے، اور پھر ہم ہائبرڈ رجیم، ہائبرڈ نظام کی باتیں شروع کریں۔ دیکھیں یہ ایک پورا سلسلہ ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ جب وزراء سیٹوں پر بیٹھ کر یہ کہنا شروع کر دینا کہ ہمیں اگر یہ نظام 78 برس پہلے مل جاتا تو آج پاکستان ترقی کر رہا ہوتا، اس کا اور مطلب کیا ہوگا؟ بیوروکریسی کنٹرول کرے گی، آپ کا پاکستان کے اندر بابو لوگ جو ہیں وہ نظام کو چلائیں گے۔ عام آدمی کے ووٹ کی طاقت جو ہے وہ تو ختم کر دی آپ لوگوں نے۔ اب تو فارم 47 کی حکومت بھی شاید آنے والے سالوں میں نہ بنے، اور جو فیصلہ طاقتور کریں گے اسی فیصلے کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور پھر آپ کو ایک بہت بڑے انقلاب کی ضرورت پڑے گی۔ آج جو عمران خان قربانی دے رہا ہے نا، یہ ایک بنیاد ہے اس بڑی قربانی کی جو آنے والے سالوں میں پاکستان کی عوام کو دینی پڑے گی اس سسٹم سے نجات دلوانے کے لیے۔ ادروائز یہی ہوگا، آج جو گلگت کے حالات ہیں وہ پنجاب کے بھی ہو جائیں گے، سندھ کے بھی ہو جائیں گے، بلوچستان کے ویسے حالات خراب ہیں۔ تو آہستہ آہستہ ڈیموکریسی کو، پاکستان کی جمہوریت کو یہ معذور کر رہے ہیں۔ پہلے اس کے ہاتھ توڑیں گے، پھر اس کے پاؤں توڑیں گے، پھر اس کو کرسی پہ بٹھا دیں گے، پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں نکال لیں گے، اور پھر کہیں گے کہ جناب اب یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، پھر اس کی کمر بھی توڑ دیں گے۔ تو دوستو، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔